कोमल ने बच जाने वाला सालन डोंगे में निकाला, फ्रिज में रखने के बाद काउंटर साफ़ किया। वो लाइट्स ऑफ करके निकलने ही वाली थी कि सईदा अंदर दाखिल हुईं। उन्होंने लाइट दोबारा ऑन की। कोई काम है मामी? एक कप कॉफ़ी बनाना थी। तुम जाओ, शाबाश, मैं बना लेती हूँ। जी नहीं, आप जाइए, मैं बना लेती हूँ। एक कप कॉफ़ी ही तो है बेटा। वही तो मैं कह रही हूँ कि एक कप कॉफ़ी ही तो है। आप जाएं अपने कमरे में, मैं बना के लाती हूँ आपके लिए। इसने बर्नर ऑन करके पानी चढ़ाया। मैं कहाँ पीती हूँ इतनी रात को कॉफ़ी, नींद ही उड़ जाती है। जी पता है मुझे, मेरा कहने का मतलब था मामू के लिए। वो कॉफ़ी फेंटने लगी। अरे नहीं बेटा, ये तो आदिल ने बनाने के लिए कहा था। कोमल के हाथ एकदम सुस्त पड़ गए। अब अगर तुमने कसम खा ही ली है कि मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देना, तो ठीक है, बनाओ। वो कुछ कहने ही वाली थी कि वो बाहर जाने के लिए मुड़ गईं। इसके कमरे में दे आना बेटा, जाते जाते वो कह गईं, और कोमल बेबसी से खौलते पानी को देखती रह गई। जैसे तैसे इसने कॉफ़ी का मग तैयार किया और मरे मरे कदमों के साथ आदिल के कमरे की जानिब बढ़ी, दिल ही दिल में इसके वहाँ ना होने या सो जाने की दुआएं करती हुई। मगर ना जाने क्यों इसकी दुआएं कबूल ना हुईं। हल्की सी दस्तक के बाद कुछ सेकंड तवक्कुफ़ करते हुए इसने दरवाज़ा खोला तो नीम तारीकी में वो सामने ही लेटा था। बेड पे एक केक भी रखा था जिस पे एक मोमबत्ती रोशन थी। कोमल आगे बढ़ी और बेड से खासे फासले पे रखे टेबल पे ही मग रख दिया। आपकी कॉफ़ी, बेगाने से अंदाज में इसने कहा। पता है कोमल, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वही बोझल आवाज़। कोमल के पूरे सरापे पे एक नागवारी छा गई। मेरे बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। सोचें ज़रूरत की नहीं, यादों की मोहताज होती हैं। वो उठा और इसके करीब आया। आपकी यादों पे इसका राज होना चाहिए जिसके साथ आपने 2 साल गुजारे, अच्छे या बुरे, जैसे भी थे। हाँ, मगर मैं क्या करूँ, मेरी यादों पे इसका राज है जिसके साथ मैंने 2 दिन भी नहीं गुजारे, ना अच्छे ना बुरे, सिर्फ चंद घंटे थे जो ऐसा लगता है सारी ज़िंदगी पे छा गए हैं। कोमल का वजूद जक्कड़ों की ज़द में आ गया। जिन चंद घंटों का वो ज़िक्र कर रहा था, वो चंद घंटे कोमल की ज़िंदगी के सबसे तकलीफ़देह, अज़ियतनाक घंटे थे। खुदा का वास्ता मत किया करें ऐसी बातें। वो कराही। मेरे और फ़रहान के रिश्ते के बारे में नहीं तो फ़रहान से अपने रिश्ते का ही लिहाज कर लें। कर रहा हूँ, इसीलिए तो आज की रात अकेले ही सेलिब्रेट कर रहा था। इसने केक की जानिब इशारा किया। किसी को इसमें शरीक नहीं किया, मगर किस्मत में ये लिखा था कि तुम बिन बुलाए आओ, तो तुम आ गईं। इसे कहते हैं जज्बे की सच्ची पुकार। भला तुम्हारे बगैर ये सेलिब्रेट कैसे कर सकता था? कोमल ने उलझन भरे अंदाज में केक को देखा। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है कोमल। कोमल डंक खा के उछली। ठीक 2 साल पहले आज ही की रात तुम मेरे इतने करीब थीं, इतने करीब थी कि मैं। कोमल ने नफ़रत के जहर से भरी नज़र इस पे डाली और बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला, मगर आदिल ने लपक के इसका हाथ थाम लिया। मेरा हाथ छोड़ें। क्या तुम्हें वो रात याद नहीं कोमल? मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ें। याद तो होगी, कैसे भूल सकती हो तुम? कहते हैं औरत अपनी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द को कभी नहीं भूलती, और औरत अपनी तज़लील भी कभी नहीं भूलती। इसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर निकल गई। और मुझ जैसा मर्द अपने मुंह का निवाला किसी और की प्लेट में जाते नहीं देख सकता। इसने छुरी उठाई और केक के टुकड़े करने लगा। कोमल एक बार फिर इसी गुस्से और तैश के आलम में भड़भड़ जलती अपने कमरे तक आई। इसका दिल चाह रहा था कि चिल्ला चिल्ला के फ़रहान को इसके भाई के करतूत सुनाए, मगर अंदर आते ही वो ठटक के रुक गई। फ़रहान बाजू पे हाथ धरे सो रहा था। वो अचानक सुस्त पड़ गई और ढीले कदमों के साथ चलती बेड तक आई। फ़रहान के पास बैठ के इसने फिर से इसे देखा और सोचा, तुम इतनी बेफ़िक्री से कैसे सो सकते हो फ़रहान?
میں دن رات اس چھت کے نیچے کس عذاب سے جل رہی ہوں، تمہیں اس کا احساس تک نہیں۔ یہ گلہ کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پہ لیٹی اور فرحان کی جانب سے رخ بدل کے کروٹ لے لی۔ بیڈ کے ذرا سا ہی ہلنے سے فرحان کی آنکھ کھلی، جو ابھی بھی کومل کے انتظار میں لگی تھی۔ کچی نیند سے جاگی آنکھوں میں حیرت بھرا شکوہ تھا۔ اس نے کومل کو پشت سے دیکھا۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کومل کہ تمہیں یہ تک پتہ نہیں چلا کہ میں تم سے کس بات پہ ناراض ہوں، ورنہ تم تو میرے دل میں آئی ہوئی خفگی کو بھی پرکھ لیتی تھیں، اور پھر جب تک مجھے نہ منا لو چین سے نہیں بیٹھتی تھیں۔ کبھی کبھی تو میں صرف تمہارے پیار سے منانے کے لیے جھوٹ موٹ ناراض ہو جاتا ہوں، مگر آج تو تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا، یا تم نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ سوچتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا، اور وہ بے آواز آنسو بہاتی رہی کہ کہیں کسی آہ سے، کسی سسکی سے فرحان کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ عادل بہت جانچتی نظروں سے کبھی فرحان تو کبھی کومل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس، اس کے سامنے اسی لاؤنج میں موجود تھے۔ فرحان خلاف عادت سنجیدگی اور خاموشی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کومل گڑیا کو سیریلیک کھلا رہی تھی۔ 2 چمچے بھی نہیں کھائے اور سارا فراک بھر لیا ہے، ٹھہرو میں نیپکن لے کر آتی ہوں۔ کومل گڑیا کو فلور کشن پہ بٹھا کے چلی گئی۔ تم بہت چپ ہو آج، عادل نے فرحان کو کریدا۔ بس یوں ہی، کوئی بات تو ہے، تم اس طرح بیٹھتے نہیں ہو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت یا مزاج، اس نے ٹو لینا چاہیے۔ فرحان چپ رہا اور ریموٹ سے چینل پہ چینل بدلتا رہا۔ عادل نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کے ٹی وی کو آف کر دیا۔ کومل سے بھی بات نہیں کر رہے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ تم بتانا نہ چاہو تو دوسری بات ہے، مگر کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ صبح سے تم دونوں بدلے سے لگ رہے ہو، ضرور رات کو کچھ ہوا ہوگا۔ آپ ایک ہی بات کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا رات کو۔ وہ حقیقتاً اس جرا سے تنگ آ گیا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ عادل فوراً متفق ہو گیا۔ ویسے بھی رات کو تو کومل کا موڈ بہت اچھا تھا، کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ فرحان نے چونک کر عادل کو دیکھا۔ وہ اپنی ہی رو میں کہہ رہا تھا۔ تقریباً 12 ساڑھے 12 تک، تب تو بہت اچھا تھا سب کچھ۔ فرحان کا چہرہ پتھریلا ہو گیا۔ ارے ہماری گڑیا اکیلے کھیل رہی ہے، سعیدہ نے اس طرف آتے ہوئے کہا اور گڑیا کو اٹھا لیا۔ اسے مجھے دیں امی، عادل کی فرمائش پہ سعیدہ نے گڑیا اس کی باہوں میں دے دی۔ اب تمہارے پاس ذرا نہیں روتی، مانوس ہو گئی ہے تم سے۔ جناب ہماری کشش ہی کچھ ایسی ہے۔ یاد ہے امی، کومل جب ہمارے گھر آئی تھی تو سب سے پہلے میرے ساتھ ہی مانوس ہوئی تھی۔ ہاں یاد ہے، ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے۔ یہ بالکل کومل جیسی لگتی ہے نا امی؟ نہیں، غور سے دیکھو، سارے نین نقش فرحان کے ہیں۔ ہاں شاید، ناک تو بالکل فرحان جیسی ہے۔ وہ جھک کر گڑیا کے ماتھے پہ پیار کرنے لگا۔ فرحان کو نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اخبار کہاں رکھا ہے آج کا؟ تمہارے ابو کو چاہیے۔ ہاں یہ رہا۔ سعیدہ اخبار لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ عادل بغور پیار بھری نظروں سے گڑیا کو دیکھتا رہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، یہ تم سے زیادہ ملتی ہے۔ وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی ناک، وہی ہاتھ پیر، دیکھو بالکل تمہارے جیسی لمبی لمبی انگلیاں ہیں۔ فرحان نے نارمل ہوتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کے کاندھے کے نیچے جو بھورا تل ہے وہ بالکل کومل جیسا ہے۔ فرحان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا ہوا؟ عادل نے اسے اضطراب کے ساتھ کھڑا ہوتے دیکھ کر پوچھا، مگر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ گڑیا کو کل رات سے بخار تھا۔ کومل اور فرحان اسے رات کو ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بخار اترتا تھا پھر تیز ہو جاتا تھا۔ اس کا بخار تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، سعیدہ نے تشویش سے کہا۔
فرحان سے کہا تو تھا کہ شام کو ڈاکٹر کے پاس پھر سے لے جاتے ہیں، کومل نے کہا۔ شام کو؟ تب تک بچی بے حال ہو جائے گی۔ اس کا ڈاکٹر کلینک میں بیٹھتا ہی شام کو ہے مامی۔ تو کیا شہر میں کوئی اور چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ہے؟ عادل نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور گڑیا کو دیکھنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ اوہو، بخار تو بہت تیز ہے۔ اس نے اپنے لب کومل کی گود میں لیٹی گڑیا کی پیشانی پہ رکھے۔ کومل کو اس کی اس درجہ قربت سے سخت وحشت ہوئی۔ اس نے ناگواری سے رخ دوسری جانب کر لیا۔ پھر بھی عادل گڑیا کے بہانے اس پہ جھکا رہا تو اس نے گھبرا کے اسے بیڈ پہ لٹا دیا۔ فرحان کب آ رہا ہے؟ فون کیا تھا کومل نے، کہہ رہا تھا کہ ایک ضروری میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی آفس سے نکل آئے گا۔ کمال ہے، بچی سے زیادہ ضروری کام کیا ہو سکتا ہے؟ میرا ایک بہت اچھا جاننے والا بڑا مشہور چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، میں بات کرتا ہوں فرحان سے، وہ وہاں لے جائے۔ عادل نے جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ملانے لگا۔ ہاں فرحان یار، کہاں ہو تم؟ کومل کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ گڑیا کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جانا تمہیں؟ جانا ہے، مگر کلینک ٹائمنگ 6 بجے شروع ہوتی ہے، ابھی 2:45 بجے ہیں۔ میں 5 بجے تک اپائنٹمنٹ لیتا ہوا گھر آ جاؤں گا۔ کمال ہے یار، اتنی دیر؟ اسے اپنے ڈاکٹر دوست کے بارے میں بتاؤ، سعیدہ نے یاد دہانی کرائی۔ میرا ایک جاننے والا ہے مسلم ٹاؤن میں، چلڈرن کلینک ہے اس کا، اچھا خاصا مشہور ڈاکٹر ہے، وہاں لے چلوں؟ میں آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں، لے جاتا ہوں وہیں۔ فرحان نے فوراً کام ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ نہیں فرحان، اتنی دیر کرنا مناسب نہیں، بچوں کے معاملے میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کب کہا؟ آ رہا ہوں آدھے پونے گھنٹے تک، دیکھ لو کہیں اس کی طبیعت۔ عادل فکر مندی سے بولا۔ کومل سے کہیں تیار رہے، میں جلد پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں ظاہر ہے، کام بھی تو ضروری ہے، اتنا آسان تو نہیں ہے جلدی نکلنا۔ فرحان بری طرح چونکا۔ چلو ٹھیک ہے، تم کام نپٹاؤ، میں لے جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے کہا تو ہے میں آ رہا ہوں۔ وہ جھنجھلا گیا اور پھر قدرے غصے سے کہنے لگا، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے نہیں یار، تکلیف کیسی، میں تو فارغ ہی ہوتا ہوں سارا دن، میں لے جاتا ہوں، اٹس اوکے۔ اور اس نے فون کاٹ دیا۔ فرحان کو شاید زیادہ دیر ہو جائے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں گڑیا کو لے جاؤں ڈاکٹر کے پاس۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گی، گڑیا کو پٹیاں کرتی ہوں ٹھنڈے پانی کی۔ حد کرتی ہو کومل، وہ پتہ نہیں کب آئے، یہ ٹوٹکے آزمانا چھوڑو اور چلو ڈاکٹر کے پاس۔ عادل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، کہیں بخار بگڑ نہ جائے، اور فرحان کیا سوچے گا۔ اس نے بھائی سے ایک کام کہا اور وہ بھی اس نے نہ کیا۔ وہ چپ چاپ گڑیا کو گود میں اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ عادل فاتحانہ سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے گاڑی کی جانب بڑھا۔ کومل کو گاڑی میں بیٹھتے ہی اچانک کچھ یاد آیا۔ اوہ، گڑیا کا فیڈر لانا تو میں بھول ہی گئی۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ عادل نے مسکرا کے سیٹ پہ پڑے اس کے بیگ کو دیکھا، اس میں سے کومل کا سیل فون نکالا، اسے آف کیا اور دوبارہ اندر رکھ کے ریلیکس انداز میں گنگنانے لگا۔ فرحان کا جھنجھلاہٹ اور کوفت کے مارے برا حال تھا۔ میں بکواس کرتا جا رہا ہوں کہ میں 1 گھنٹے کے اندر اندر آ رہا ہوں، مگر پھر بھی یہ اپنی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے خود کو تسلی سی دی، نہیں، کومل عادل بھائی کے ساتھ جانے سے پہلے ایک بار تو ضرور مجھ سے پوچھے گی، وہ میرا انتظار کرے گی۔ ارے تم آ گئے، سعیدہ نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ تو کیا نہ آتا، وہ چڑ کے بولا۔ خدا نخواستہ، کیا انٹ شنٹ بول رہے ہو، میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ آنا ہی تھا تو ذرا 20 منٹ پہلے آ جاتے، کومل تمہارے ساتھ ہی چلی جاتی ڈاکٹر کے پاس۔ مگر میں تو، وہ کہتے کہتے رکا، پھر بات بدلی۔ کس ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں وہ؟ اللہ جانے کیا مشکل سا نام تھا، مسلم ٹاؤن میں ہے کلینک۔ وہ تناؤ کی کیفیت میں نڈھال
سیل فون پہ نمبر ملانے لگا۔ اس دوران حامد مسعود غور سے اس کی بے چینی اور اضطراب نوٹ کرتے رہے۔ کومل کا نمبر آف ہے، اس نے غصے اور مایوسی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ کہا اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ یہ بھی بند ہے۔ اس بار وہ خوفزدہ انداز میں بڑبڑایا، ابھی آ جائے گا عادل، وہ بہت ذمہ دار۔ مگر سعیدہ کی بات ان کے منہ میں ہی رہ گئی۔ فرحان دروازے کو ایک زوردار ٹھوکر مار کے بند کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ ہر وقت غصے میں رہنے لگا ہے۔ آفس میں کام کا پریشر تو زیادہ نہیں ہو گیا؟ سعیدہ نے حامد مسعود سے دریافت کیا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر کسی سوچ میں گم تھے۔